बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप सवाल से आगे। नाज़रीन, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम कर दी गई। कौमी असम्बली से यह बिल मंजूर हो गया। इस बिल के तहत किसी भी शख्स को किसी भी इल्ज़ाम की बुनियाद पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो 90 दिन अपनी हिरासत में रख सकेंगी। पीटीआई इस बिल पर एहतजाज कर रही है। पीटीआई कह रही है कि ये इख्तियार आपने एक एसएचओ को दे दिया है कि वो किसी भी शख्स को उठा ले और वो उठाकर 90 दिन तक गायब रखे। पीटीआई समझती है कि इस बिल के तहत उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि किसी शख्स को नहीं उठाया जाएगा, ये सिर्फ दहशतगर्दी का बिल है, उसमें तरमीम कर दी गई है। नून लीग ने पहले भी दहशतगर्दी के इस बिल में तरमीम की थी 2014 में गालिबन, और 2 साल के लिए तरमीम रही थी। अली जफर साहब जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, इस बिल पर क्या कहते हैं आते हैं। हुकूमत में कोई भी चाहे, अगर वो एक एसएचओ को ये इख्तियार दे देंगे तो वो किसी को भी किसी वजह के बगैर उठा सकता है। उसका कोई रसाई नहीं है कि वो अदालतों तक पहुंच सके। दूसरी जानिब अदालतों में क्या मामला डिस्कस हो रहा है। कल चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जो इजलास अदालत में था, अदालती पॉलिसी साज कमेटी का, उस इजलास में चीफ जस्टिस की जानिब से जो एलामिया जारी हुआ उसमें यह फैसला लिया गया कि किसी भी शख्स को अगर उठाया जाता है उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और मिसिंग पर्सन्स के मामले को एड्रेस किया गया। एक तरफ कौमी असम्बली से ऐसे बिल बन रहे हैं, दूसरी तरफ उसी के बिल्कुल साथ में जो बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सी, वहां से जो फैसले आ रहे हैं वो बिल्कुल मुतजाद हैं। इस पर आज बात करेंगे। हुकूमत जो है वो अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रही है और हुकूमत कह रही है कि मिसाके जमहूरियत करना चाहिए, इस्तेकाम जमहूरियत आना चाहिए, इस्तेकाम मईशत आना चाहिए, लेकिन इन सारे दावों को रद्द कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हुकूमत के क्या दावे हैं और हुकूमत किस तरह से मुज़ाकरात की दावत दे रही है, ये जरा सुने। इस्तेहकाम के लिए पूरी तरह कमिटेड है। हम आज भी जो है वो बैठने को और बात करने को तैयार है, लेकिन अगर कोई दूसरा नहीं बैठता तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी जो है वो उसी पे हो। कोई दहली जो है वो सियासी बुनियादों पे नहीं हुई, और वो क्रिमिनल केसेस जो है वो 2 साल से चलते आ रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस पर क्या जवाब दिया वो भी आप सुन लें। सलमान अकरम राजा साहब इस मामले पर क्या कहते हैं। के साथ बैठना बिल्कुल बेमानी साबित हुआ था। हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, मानी खेज गुफ्तगू हो। साहबजादा हामिद रजा के मदरसे पे हमला कराया, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हमारे खिलाफ, तो एक मजबूर महज हुकूमत है। हमने कहा हमारी इमरान खान साहब से अडयाला में एक मुलाकात करा दें। उन्होंने कहा ये भी हम पूछ कर बताएंगे, अगर इजाजत मिली तो करा सकेंगे। फिर कहा कि हमें इजाजत नहीं मिली। नाज़रीन, पीटीआई ये क्लेम करती है ना आप हमारे लीडर से मुलाकात करा सकते हैं, ना ही सियासी कैदियों को आज़ादी मिल रही है, ना ही हमारी जानिब से जो डिमांड्स रखी जा रही हैं वो पूरी की जा रही हैं, तो हम आपके साथ क्यों बैठें, क्यों मुज़ाकरात करें। इस पर अभी तक डेडलॉक बरकरार है। क्या मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही 27वीं आईनी तरमीम की भी गूंज है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो टॉप हिरारकी है उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बड़ी परेशान कुन है, जिसमें वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम अभी तक हमसे हज़म नहीं हुई, हम 27वीं आईनी तरमीम कैसे कर सकते हैं। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम का भी आखिरी रोज़ मुसवदा आया था और फिर 26वीं आईनी तरमीम हो गई थी। इस तरह क्या 27वीं आईनी तरमीम भी कर दी जाएगी, इस पर भी डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा, सीनियर कानूनदान बाबर अवान साहब ने। बहुत शुक्रिया बाबर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आज जो इंसदाद दहशतगर्दी का तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है, आप समझते हैं कि इससे खसूसन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाएगी, एक मखसूस जमात की जाएगी। आज आप लोगों ने एहतजाज तो किया इस पर। थैंक यू। पहली बात यह है कि ये बिल जो है ये एक और तरफ पूरी रियासत को लेके जा रहा है, और वो रियासत, अब हमारी रियासत जो है वो तब्दील होती जा रही है तकरीबन नॉर्थ कोरियन मॉडल के ऊपर, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो सीसी मॉडल के ऊपर चलाने की कोशिश हो रही है। वो हम चलने नहीं देंगे, इंशाल्लाह कौम रोकेगी इसको। इसके ऊपर मेरे 3 कमेंट्स हैं। सबसे पहला कमेंट तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो लोगों को उठा के गायब करने को लीगलाइज किया जा रहा है, ये जो अगवाकारी थी उसको अब एक कानूनी शक्ल कौमी असम्बली से दिलवाई गई है। और ये कौमी असम्बली नुमाइंदा असम्बली इसलिए नहीं है कि जीता कोई और था और बैठा हुआ कोई और है, जो हारे हुए हैं ये सारा हारा हुआ लश्कर ये इसके ऊपर साध कर रहा है और इसके ऊपर लोगों के ख़िलाफ़ और कौम के ख़िलाफ़
اور فیڈریشن کے خلاف سازش کر رہے ہیں. ایک بات یہ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ لیجسلیشن کا ایک بنیادی اصول ہے. لیجسلیشن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو ایریا ایمپٹی فار دی لیجسلیشن، جہاں پہ قانون سازی نہیں ہو وہاں پہ کی جاتی ہے. اور یہ اس زمرے میں توہین عدالت میں بھی آتا ہے اسلام آباد کی حد تک. آپ کو یاد ہوگا میں وکیل تھا اس میں کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے اسلام آباد کے اندر ایم پی او سارے اڑا دیے تھے اور انہوں نے اس کو الٹرا کانسٹیٹیوشنل قرار دیا. اس کے بعد ایم پی او کوئی نہیں لگا اسلام آباد کے اندر. پھر دوسرا یہ پروونشل اٹانومی کے اوپر بھی یہ اس اعتبار سے یہ اسلام آباد میں یہ لا انہوں نے کہا پورے پاکستان کا ہے، تو اس اعتبار سے یہ لا جو ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. تیسرا جو اس میں گڑبڑ ہوئی ہے وہ یہ کہ جو پروونشل اٹانومی ہے اس کا جنازہ نکل گیا ہے. لا اینڈ آرڈر آپ جانتے ہیں کہ وہ پروونشل اٹانومی کے اندر آتا ہے، اور جو پولیسنگ کا شعبہ ہے، جو پاورز ٹو اریسٹ اینڈ سیز، اور وہاں پہ لوگوں نے اپنی اپنی امینڈمنٹ کی ہوئی ہیں. چاروں صوبوں نے اپنی اپنی امینڈمنٹس کی ہوئی ہیں جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے وہ. تو یہ اس طرح پتہ لگتا ہے کہ بنانا سٹیج سے آپ کو سڑا ہوا بنانا سٹیج ہے اس کی طرف موو کر رہے ہیں. اور آخری میرا جو کامنٹ ہے اس پہ یہ ہے کہ یہ کسی صرف ہمارے خلاف یہ استعمال نہیں ہوگا. وقت آئے گا انشاءاللہ یہ نواز شہباز کے خلاف بھی استعمال ہونا ہے، لیکن ہم اس انتظار میں نہیں بیٹھیں گے، اس کو چیلنج بھی کریں گے. انہوں نے اصل میں اس کی ڈیوریشن 3 ایئر رکھی. آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی یہ پاس کیا گیا تھا، 2 سال کے لیے ڈیوریشن رکھی گئی تھی جب مسلم لیگ نون کی پہلے حکومت تھی، اور اب جب پاس کیا گیا تو 3 سال کے لیے رکھی گئی ہے. یعنی ایک تاثر یہاں سے یہ بھی جا رہا ہے کہ 3 سال تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہوں گے یہاں پہ. یہ تاثر تو آپ کو پتا ہے شداد کو بھی تھا، حامان کو بھی تھا، یزید کو بھی تھا، شمرزول جوشن کو بھی تھا. ہسٹری میں بڑے لوگ ہیں پہلے بھی آئے ہیں جن کو یہ تاثر تھا، لیکن وہ نہیں رہے. سدا بادشاہی میرے مالک کی اللہ تعالیٰ کی ہے. جو ان کی جتنی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے، میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. میں 2 بڑی مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں بڑی لیجسلیشنز کی. جو انسداد دہشت گردی کا ایکٹ 1997 کا یہ نواز شریف لے کے آئے تھے، اور نواز شریف نے اس میں اجتماع گو سلو جو ہمارے لیبر کے لاز ہیں انٹرنیشنلی وہ حق ہے، جو ورکرز ہیں اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہو تو وہ کام کو سست کر سکتے ہیں. اور جو ریلی تھی اس کو بھی انہوں نے غیر اسلامی قرار دے کے اس کو دہشت گردی کے زمرے میں ڈال دیا تھا. پھر اس میں وہ پکڑے گئے تھے. پھر انہوں نے 1997 میں نیب کا آرڈیننس جو ہے وہ بنایا تھا، وہ اس کو پھر آ کے آپٹ کر لیا جنرل مشرف جو ان کے موسن تھے، جنہوں نے ان کو ڈیل دے کے ملک سے باہر بھیجا تھا. تو اس میں بھی یہ پکڑے گئے تھے. اس لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اس میں خود بھی نہ کسی وقت آئیں. لیکن یہ جو 3 سال والی بات ہے نا، اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ کتنے سال کے لیے یہ بنا ہے اور کتنے سال تک یہ ویلڈ رہے گا اور کتنے سال تک یہ نظام چلے گا. اصل بات یہ ہے کہ یہ خوف زدہ ہیں اپنی قوم سے، یہ خوف زدہ ہیں پاکستان کے ووٹر سے، یہ آپ کی عمر کے لڑکے لڑکیوں سے خوف زدہ ہیں، پاکستان کی یوتھ سے یہ خوف زدہ ہیں. اور دنیا کی یہ واحد ڈسپنسیشن ہے جو اپنے لوگوں سے ہی ڈرتی ہے. اس کو ہر طریقے سے 3 کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک، کوئی باہر نہ نکلے، دوسرا کوئی آواز نہ اٹھائے، اور تیسرا کوئی احتجاج نہ کرے. یہ تینوں گارنٹیز ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں ہمیں سیوک رائٹس کے طور پہ، ہمیں فنڈامنٹل رائٹس کے طور پہ اور انسانی حقوق کے طور پہ ملے ہوئے ہیں. اس سے نہ تحریک انصاف پیچھے ہٹے گی اور نہ وکلا برادری. بابر صاحب، آج عمران خان صاحب نے بھی بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ تاریک رات جلد ختم ہوگی، صبح کا سورج جلد طلوع ہوگا. کیا ایسی ہوپ ہے جس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ جنگ ہم جیتنے والے ہیں اور آلموسٹ جیت چکے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تبدیلی کی ہوا چلتی ہی تب ہے جب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دراڑ آ جائے. آپ سمجھتے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی دراڑ آنے والی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ماضی کا قصہ تھا. جو مستقبل ہے ہمارا اور جو آج ہے ہمارا، اس میں عوام اور نظام کے درمیان یہ ایک نیا انقلاب ہے. عوام اور نظام کے درمیان پہلے بد اعتمادی ہے، دوسرا مایوسی ہے، اور تیسرا ایک دراڑ ہے. وہ دراڑ جو ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے. اب میں جو آپ نے سوال کیا ہے بہت اچھا سوال ہے کہ ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم جیت نہیں رہے. جس طرح عمران کہتے تھے نا، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے. اور پھر جب ووٹ کے لیے لوگ باہر نکلے تو پتہ لگا کہ واقعی تبدیلی آ چکی ہے. اور پورے ملک میں عمران ہم سے چھین لیا، ہم سے انتخابی نشان چھین لیا، ہم سے بلہ چھین لیا، ہم سے فہرستیں چھین لی، کاغذات نامزدگی چھین لی، ہماری جیتی ہوئی سیٹیں چھین لی. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف پہلے سے زیادہ طاقتور طریقے سے ہو کے انشاءاللہ سامنے ہے. اچھا، اس کا جو پہلو ہے خاص وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں.
جب صحافت کے نام کے اوپر کثافت پہ مبنی سیدھی قتل کی دھمکیاں دینے کی نوبت آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام ہار گیا ہے، عمران خان جیت گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اندر بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 ہے وہ ان سب سے مضبوط ہے جو اس کو توڑنا چاہتے تھے، ان سب سے وہ پرعزم ہے جو اس کو نیچے لانا چاہتے تھے، اور وہ ان سب سے بہادر، جری اور شجاع آدمی ہے جو کسی طریقے سے بھی پاکستان میں حقیقی آزادی جو ان کے لیے نہیں ہے، صرف وہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے اور پورے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے لیے ہے، اس کے لیے ان کے پاس یہ جو نظام ہے اس کے پاس آپشنز ختم ہو رہے ہیں، اور جو آخری آپشن ان کے پاس رہ گیا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان پورے کو ایک بڑی جیل ڈکلیئر کر دیا جائے. اس سے بھی مسئلہ نہیں حل ہونا. اصل بات یہ ہے کہ انا کے پہاڑ سے نیچے اتر کے دستور نہ بدلو، سوچ بدلو، اور پاکستان کا آئین نہ بدلو، اپنا طرز عمل بدلو. وہاں حالات پہنچ گئے ہیں جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو مینجمنٹ ہے وہ کسی جگہ کے اوپر بھی سوائے فیشزم کے کوئی دوسرا طریقہ گورننس کا نہیں ہے جس کے طریقے سے کوئی مینجمنٹ کی جا سکے. اور جو تجارت ہے اس کا حال آپ دیکھ لیں، چینی کا حال آپ دیکھ لیں، آپ آٹے کا حال دیکھ لیں، آپ پٹرول کا حال دیکھ لیں، آپ بجلی کا حال دیکھ لیں. عوام کے لیے سانس لینے کے سارے ذرائع ان کو یہ بند کر رہے ہیں. اس لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ راستہ ہے عمران آئے گا تو استحکام آئے گا انشاءاللہ. بابر صاحب، آپ لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو جاتے ہیں. آج بھی توشہ خانہ 2 لگا، ملتوی ہو گیا. آج جو 9 مئی کی ضمانت کا کیس تھا عمران خان صاحب کا، اس میں چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا ہوا نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، تو اگلے دن رکھ دیا انہوں نے. کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے 2 اسباب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو گیٹ عمران موومنٹ ہے اس کے نیچے انہوں نے پوری کوشش کی تھی اور آخری لمحوں پہ وہ کیس کو ایڈجرن کر دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ضابطہ فوجداری ہے سارے قوانین کے اندر، جو پروسیجرل لا ہے پاکستان کے اندر. آپ کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں بڑے عرصے سے. اچھا، ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا، اگر 14 دن کے اندر عدالت میں ملزم کو پیش نہیں کیا جاتا تو یہ آرٹیکل 10 کی بھی توہین ہے اور یہ بنیادی حقوق کی بھی توہین ہے، اور آرٹیکل 10A دونوں کی توہین ہے. اب یہ جو عدالتیں بھاگ رہی ہیں، یہ میں ان جج صاحبان کو مخاطب نہیں کرتا، میں نظام عدل کو مخاطب کرتا ہوں. آپ کیا لوگوں کو تاثر دے رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ پاکستان میں جتنے بھی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، بلکہ ایک آرمی چیف جنرل مشرف سمیت باقی لوگ جن کے ٹرائل ہوئے سارے پبلک ٹرائل، آپ ان کو باہر نکالنے سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ اور ان کے پاس ساری عدالتیں، اس طرح پتہ لگتا ہے کہ سب سے بڑا جج تو اندر بیٹھا ہوا ہے جس کو جج کرنے کے نام کے اوپر چھوٹے ججز وہاں پہ حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں عمران کے پاس. یہ تو بڑی توہین ہے اس پورے نظام کی، اور مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے. میں آدھی صدی کے قریب میری وکالت ہونے والی ہے. جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ یہ نظام کسی کا قیدی ہے، یہ عدل کسی کا قیدی ہے، یہ دستور کسی کا قیدی ہے، یہ اغوا کر لیا ہے پورا قانون کسی نے، اور اس کے کہنے کے اوپر ججز کہ ہم فلاں تاریخ دیتے ہیں لیکن آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو انٹری کی وہاں پہ اجازت نہیں ہے. ان ججز کو ہمت سے کام لینا چاہیے. اس سے پہلے جن ججز نے ہمت سے کام لیا ہے ان کو لوگوں نے اور طرح سے یاد کیا، اور مولوی مشتاق کی ذہنیت والے جو جج ہیں ان کو تاریخ میں، اور جو جس طرح قاضی صاحب پچھلے گئے، ان کو تاریخ میں کیا، وہ آج کی تاریخ میں وہ گھر سے نکلنے والے، اور پھر آنے والے وقتوں میں ان کے گھر والے بھی گھر سے نکل کے ان کا نام لینے والے نہیں ہوں گے. تو دیٹس مینس کہ اب جو موجودہ ججز ہیں جو کچھ فیصلے کر رہے ہیں، آپ فیوچر میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا ان کی مثال قائم ہو سکتی ہے کہ جس میں تاریخ میں ان کا نام نہیں رہے گا. وقت ہے سارے لوگوں کے لیے. اس میں عدلیہ اس کا ایک حصہ ہے اس نظام کا، ایگزیکٹو اس کا دوسرا حصہ نظام. تیسرا یہ بے معنی اور لاجانی اسمبلی ہے. یہ ساری اسمبلیاں جتنی بھی آئی ہیں، جتنے لوگ ایم پی اے بنے، جتنے لوگ سینٹ میں گئے، جتنے لوگ نیشنل اسمبلی میں گئے، یہ صرف ایک نعرے پہ گئے کہ عمران خان کو رہا کروائیں گے. اگر عمران خان کو رہا نہیں کروا سکتے تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، میرے جیسے لوگوں کو بھی اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ وہاں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک آدمی کو آپ سارے بنیادی حقوق سے محروم کرتے ہیں. مثلاً وہ اپنی مرضی کا اخبار نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنی مرضی کا ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنی مرضی کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنی مرضی سے جا کے مسجد میں جیل کی نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنی مرضی سے
عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے, وہ اپنی مرضی سے جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ وہ سارے حقوق ہیں جو ان میں سے کچھ حقوق وہ ہیں جو ہمیں مذہب دیتا ہے, کچھ حقوق وہ ہیں جو پریزن رولز دیتے ہیں اور جیل مینول دیتا ہے, کچھ حقوق وہ ہیں جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. اس سب محرومی کے باوجود اس کو آپ ملنے نہیں دیتے جن لوگوں سے وہ کہتے ہیں کہ میں ملنا چاہتا ہوں, جن وکیلوں سے وہ ملنا چاہتے ہیں. آپ سمیت سب لوگوں کو وہاں اجازت کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ اوپن کورٹ ہے. اوپن کورٹ میں مخصوص لوگ کیوں جائیں گے؟ سب کے لیے دروازے کھولے جائیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر نکلے گا عمران نظر آ گیا لوگوں کو تو طوفان آ جائے گا. فوری طور پہ عمران خان کو ان کا اوپن ٹرائل کیا جانا چاہیے, اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی ریمزے کلارک جو اٹارنی جنرل تھے فارمر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے, وہ بھی پاکستان آئے تھے. اگرچہ ان کو پیش نہیں ہونے دیا گیا لیکن وہ عدالت تک پہنچ گئے تھے. تو یہ شرم کا مقام ہے اس پورے نظام کے لیے کہ وہ اپنے لوگوں سے ڈرتے ہیں, اپنے وکیلوں سے ڈرتے ہیں, وہ اپنے بنائے ہوئے مقدموں سے ڈرتے ہیں, وہ اپنے ایک قیدی سے سارے مل کے ڈرتے ہیں. جی فیصل واڈا صاحب جو فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے بھی تبدیلی کے سفر کو روکنے کی کوشش کی, یعنی یہ جو ترقی کا تبدیلی کا سفر ہے تو جتنا مرضی بڑا سیاست دان ہو اس کو رگڑ دیا جائے گا, جتنا مرضی بڑا ترم خان ہو اس کو نہیں دیکھا جائے گا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ؟ میں اس طرح کے لوگوں پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ یا تو یہ کھل کے نام لیں کون رگڑے گا, یا یہ کھل کے بتائیں کہ اس کو کس نے کہا ہے کہ یہ بیان دیں. اس طرح کے لوگ جتنے بھی ہیں, بولنے والے ہوں یا لکھنے والے ہوں, دونوں طرح کے لوگ آج کل لگے ہوئے ہیں. یہ ساری دھمکیاں پچھلے 3.5 سال میں ان پہ عمل ہو چکا ہے. عمران خان کو سیدھی گولیاں ماری گئی. فورینسک رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس انویسٹیگیشن کی, آپ چاہیں کہ میں آپ کو بھیج سکتا ہوں کہ 3 جگہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ نہیں, یعنی جو مارنے والے ہیں ان سے اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہے. اللہ نہ مارنا چاہے تو بندہ کدھر کسی کو مار سکتا ہے, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے 70 سے زیادہ مختلف مواقع کے اوپر ذل شاہ سے شروع کر کے, اس سے پہلے ایک کارکن تھا جس کو پل کے نیچے گرا کے انہوں نے مارا تھا, اس کی ویڈیوز موجود ہیں. لوگوں کو مارا جا چکا ہے, لوگوں پہ گولیاں برسائی جا چکی ہیں, لوگوں کے گھر اجاڑے جا چکے ہیں, لوگوں کے بزنس برباد کیے جا چکے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی پیچھے نہیں ہٹا تو اس طرح کی دھمکی دینے والا جو دھمکی دے وہ بتائے وہ کس محکمے سے ہے, پہلے یہ بتائے. دھمکی جس طرح ایک لکھنے والے نے بھی دیا اور کوئی بولنے والا بھی اگر دیتا ہے تو وہ اپنا محکمہ بتائے کس محکمے سے یہ دھمکی وہ دے رہا ہے, وہ ملازم ہے کسی کا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو استحکام پاکستان کی بات ہو رہی ہے, جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آ کے بات کریں, ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, پی ٹی آئی کسی نہ کسی طرح اس طرف آئے گی, کیونکہ ابھی رائٹ ناؤ آپ لوگوں کے پاس بھی کیا راستہ بچا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے آپ معافی مانگیں, رائٹ ناؤ عمران خان صاحب معافی نہیں مانگتے ہیں. حکومت آپ کو کہتی ہے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں, آپ لوگوں کا موڈ نہیں ہے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا, تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. یہ جو اب کسی نے کالم لکھا یا کسی نے گفتگو کی ٹی وی پہ کے اوپر, اس کا نام اسٹیبلشمنٹ تھوڑا ہی ہے. میں نے اسی لیے بڑا جائز سوال کیا, یہ بتائیں کس محکمے کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ کے ڈی اے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ہیں, یہ ایل ڈی اے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ہیں, یہ محکمہ کون سا ہے ان کا؟ پہلے لوگوں کو اپنی شناخت تو کرائیں. یہ کس کی بات کر رہے ہیں یہ تو لوگوں کے سامنے کھول کے رکھیں, پھر میں اس پہ کوئی تبصرہ کر سکتا ہوں. ایک پہلو. دوسرا جو آپ نے کہا کہ اس گورنمنٹ سے بات کی جائے, یہ اس کو آپ گورنمنٹ سمجھ سکتے ہیں؟ ووٹ تو آپ نے بھی دیا, ووٹ پوری قوم نے دیا, وہ جس کو ووٹ دیا وہ اگر گورنمنٹ میں نہیں ہے تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ پاکستان میں فوری طور پہ فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے جائیں, اور اس کے لیے ایک غیر جانبدار الیکشن اتھارٹی جس کو سر وہ تو اس بات پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ خاموش رہیں گے, اس حکومت کو مانیں گے آپ, تب جا کے کوئی ڈیل ہوگی. یہ تو بیعت مانگتے ہیں نا ہم سے. تو ہماری تاریخ تو یہ سر دیا جاتا ہے, بیعت نہیں دیا جاتا. سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. ہم تو اس طریقے کو ماننے والے ہیں, اور پورا پاکستان اسی طریقے کو مانتا ہے. پوری دنیا کے جو سول رائٹس کے لیے, لبرٹیز کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں. غزہ والے کیا کر رہے ہیں؟ میں مختصر کرتا ہوں اس پہ ایک کامنٹ. میرا کامنٹ یہ ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں سے معافیاں منگوانی ہیں, ذرا آپ شروع کر لیں. آئیے نا ذرا ایسٹ پاکستان کی کون معافی مانگے گا؟
آئیے ذرا سیاچن گلیشیئر کو یہ کہہ کہ یہاں گھاس نہیں اگتی، کون اس کی معافی مانگے گا؟ آئیے ذرا نواز شریف مانگے گا یا کوئی اور مانگے گا معافی کہ جب ہم گئے تھے جہاں ہمارے لڑکے شہید ہوئے، 2 ہم نے نشانے حیدر دیے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ تو جنگ ہی نہیں تھی، ہم نے لڑی نہیں، ہم تو ادھر گئے ہی کوئی نہیں. اور جب انڈیا سے لکھ کے ان کے کمانڈروں نے کہا یہ بہت بہادر لڑکے تھے، تو آپ کو کرنل کیپٹن شیر خان کو بھی آپ کو دینا پڑا نشان حیدر، اور لالک جان کو بھی دینا پڑا نشان حیدر. تو اس لیے اس قوم کو نہ کوئی ڈرا سکتا ہے، نہ کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے. اور ایک چیز جو سمجھنے کے لیے جو فیصلہ ساز ہیں ہمارے پالیسی میکرز ہیں، ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں، ان کے بینیفٹ کے لیے، یہ 1990 نہیں ہے، یہ 1953 لیاقت علی خان کے زمانہ بھی نہیں ہے. اللہ ان کے درجات بلند کرے، شہید لیاقت علی خان، شہید ملت لیاقت علی خان. یہ دور وہ ہے جس میں ہر آدمی چلتا پھرتا خود ٹرانسمیٹر ہے، خود اینکر ہے، خود رپورٹر ہے، اس کی آواز جاتی ہے ساری دنیا میں. آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل کو تنہا کر دیا ہے سوشل میڈیا نے. پوری دنیا میں ایک امریکہ اور 1-2 اور ممالک کے علاوہ یورپین بڑے ممالک سارے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی طرف چل رہے. یہ کوئی سوچ سکتا تھا؟ یہ تبدیلی پاکستان میں اس سے زیادہ آئی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ وائبرنٹ یوتھ وہ وہاں پہ محکوم ہیں. یہ آزاد لوگ ہیں، یہ اپنی آزادی کبھی سلب نہیں ہونے دیں گے اور نہ سرنڈر کریں گے. بہت بہت شکریہ. بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ابھار کر رہے تھے. ناظرین پروگرام میں ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں، سینئر رہنما JUIFA کے. بہت شکریہ کامران صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آج آپ نے باقاعدہ احتجاج کیا، آپ نے تجویز بھی یہ دی کہ جو انسداد دہشت گردی کا بل ہے یہ پہلے کمیٹی میں بھیج دیا جائے. کیا اتنی عجلت ہے حکومت کو اس بل کو پاس کر لیا گیا آج، اور باقاعدہ اب تو یہ قانون بن گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو اٹھا لیا جائے گا شک کی بنیاد پر، اور پھر 90 دن تک اسے سیکیورٹی ایجنسیز اپنی حراست میں رکھ سکتی ہیں؟ سیکیورٹی فورسز کو اس قانون کے تحت وفاق میں یہ اختیار دیا گیا ہے، اور یہ اختیار منافی ہے آرٹیکل 9 کے، جہاں پہ آزادی کو، لائف اور لبرٹی کو جو ہے انشور کیا گیا ہے. یہ ایک سماجی معاہدے کے تحت، دستوری معاہدے کے تحت عوام اور ریاست کے درمیان یہ معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کو جو ہے آج پھر وائلیٹ کیا گیا ہے. اور تجویز ہماری ایک سے زائد تھی. ایک تو یہ کہ اس کو کمیٹی میں بھجوایا جائے تاکہ اس کی نوک پلک درست کر دی جائے. دوسری، اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھجوایا جائے تاکہ اگر کسی کی آزادی آپ سلب کر رہے ہیں تو اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھیں کہ یہ اسلام کے مطابق میں ہے یا اسلام کے منافی ہے. اور تیسری یہ کہ اس کو اپنا اس اتنی جلد بازی میں نہ پاس کیا جائے، اس پہ ڈیبیٹ کی جائے. اور آرٹیکل 9 کے چونکہ منافی ہے اس لیے اس کو الٹیمیٹلی رد کر دیا جائے. تو وہ حکومت کو جلدی تھی، جان بوجھ کے آخری دن میں رکھا گیا. آخری دن میں عام طور پہ حاضری کم ہو جاتی ہے، اپنے لوگوں کی حاضری کو انشور کیا گیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، اور باقی حاضریاں کم تھی. مگر جس طرح سے بلڈوز کیا گیا اس طرح سے باقی قوانین بھی خیر اس کو اسی طرح سے بلڈوز کیے جاتے ہیں. جب سے یہ پارلیمان ہے یا اس سے پہلے والی پارلیمان بھی اسی طرح سے یہ حرکتیں کرتی تھی، اور اس طرح سے حرکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ پارلیمان اپنی عزت کھو رہی ہے، یا پارلیمنٹس اپنی عزت کھو دیتی ہیں. تو آج ہم نے جو کچھ کیا ہے اس سے پارلیمان کا تقدس جو ہے مزید مجروح ہوا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب ادھر ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کامران مرتضیٰ صاحب سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ کیا بات ہے کامران مرتضیٰ صاحب کے 2014 میں بھی آپ کو پتہ ہے اس بل میں ترمیم کی گئی تھی 2 سال کے لیے، اور پھر جو اس ٹائم کی حکومت تھی اس نے اس کو جسٹیفائی کیا. مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. اب دوبارہ پھر مسلم لیگ نون نے یہ اعزاز اپنے گلے لیا کہ اس بل کو پاس کر لیا قومی اسمبلی سے. آخر کیوں ہوتا ہے یہ ہوتا اس لیے ہے، اس سے پہلے فوجی عدالتوں والے معاملے میں بھی انہوں نے کیا اور اس میں بھی سن سیٹ کلاس ڈالا. پھر اس کے بعد یا پہلے 2014 کا ذکر کر رہے ہیں، 2 دفعہ فوجی عدالتوں والا معاملہ لایا گیا. پھر اس کے بعد یہ ابھی 3 سال اس کی مدت کی گئی. تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، یہ جو سن سیٹ کلاس رکھتے ہیں یہ بناتے ہیں کہ دوسروں کے لیے تو اس کو استعمال کریں گے. وہ اپنے اندازہ قائم کر لیتے ہیں کہ اتنی دیر تو ہماری حکومت اور چلی جائے گی. تو یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اتنی دیر حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی.
اور اگر کوئی چیز آج بری ہے تو کل بھی بری ہے. پھر وہ سنسیٹ کلاس اگر اتنی جو ہے نا ملک کے لیے اچھی چیز ہے, مفید چیز ہے, پھر تو سنسیٹ کلاس نہیں ہونا چاہیے. مگر وہ اندازہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری حکومت نہیں ہوگی چونکہ, تو اس لیے ہمارے اگینسٹ استعمال نہ ہو. تو پہلے بھی اس وقت اندازہ 2 سال کا کیا گیا ہوگا, اب اندازہ 3 سال کا کیا گیا. تو جتنے بھی جو ہے نا انسداد دہشت گردی کے قوانین لائے گئے اس ملک میں, یا جو کچھ بھی اس طرح سے پریونٹیو ڈیٹینشنز لائی گئی, اس کا نتیجہ کبھی بھی اس ملک کے لیے اچھا نہیں نکلا. اور یہ انگریز کی یاد کو تازہ کیا ہے انہوں نے. آج انگریزوں نے اس طرح کے قوانین جو ہے متعارف کرائے تھے, اور آج مسلم لیگ ماشاءاللہ جو ہے, پہلے بھی آپ نے عرض کیا, آپ نے فرمایا کہ جی 2014 میں بھی چونکہ بانی جماعت ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ انگریز کی بات کو پورا کرے. 2014 میں بھی اس نے کیا, پھر آج بھی پورا کر لیا. تو یہ اور پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو یہ اچھی ایک دونوں پارٹیوں کی بہاف میں موو ہے. کامران صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ تحریک انصاف یہ کلیم کریے کہ ایس ایچ او کو اختیار ہو جائے اگر اس کے پاس کے 90 دن تک وہ کسی بھی شخص کو ڈیٹین کر سکتا ہے یا پر پکڑ سکتا ہے, اسے پکڑ کے ڈیٹینشن میں ڈال سکتا ہے, تو اس سے تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. تو پی ٹی آئی کے جو کنسرنز ہیں, آپ سمجھتے ہیں وہ بڑے جینوئن کنسرنز ہیں؟ ایس ایچ او والی بات تو وہ پھر خیر مبالغے میں چلی جائے گی. اس کی لینگویج پڑھیے تو پھر ایس ایچ او والی بات اس میں نہیں آتی. لا انفورسنگ ایجنسی یا سول آرمڈ فورسز کے حوالے سے یہ بات ہے, اور اس کا نوٹیفائی کرنا جو ہے نا وہ گورنمنٹ کا کام ہے. مگر بات اتنی سی ہے کہ اگر میرے اور آپ کے درمیان ایک اس ملک میں رہنے کا ریاست کے ساتھ معاہدہ ہے, تو آیا اس معاہدے کی پابندی ہونی چاہیے. اس حق کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی کو واپس لینے کا کسی کم تک قانون سازی کے ذریعے یہ حق حاصل ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کے پاس جو ہے نا بنیادی مسئلہ ہے. آپ نے ایک بنیادی حق کو جو کہ اس شہری کا, جو اس ملک کے شہری کا ہے, وہ آپ نے انفرنج کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کا بالکل جینوئن کنسرن ہے یہ. اس کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا, اور اسپیشلی جو لوگ جن کو جو ہے غیر معینہ مدت تک رکھنا ہوتا ہے, بند رکھنا ہوتا ہے, ان کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا. اور زیادہ جو معاملہ جو زیادہ خراب ہوگا وہ بلوچستان میں ہوگا, خیبر پختونخوا میں ہوگا. یہ 2 صوبے خاص طور پہ اس قانون کا نشانہ بنے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کی گونج ہے, اور 26ویں آئینی ترمیم جو آپ لوگوں نے کی تھی اور کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا وہ سانپ جو ہے اس کا زہر نکال دیا, اس کے دانت توڑ دیے, اس کے بارے میں تو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے ابھی تک 26ویں آئینی ترمیم ہی ہضم نہیں ہو رہی, آپ 27ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے فوجی عدالتوں کا کانسیپٹ ختم کیا. ہم نے بہت سے ایسے رائٹس تھے جو لوگوں کے انفرنج ہونے تھے, ان کو جو ہے نا ہم نے پروٹیکٹ کیا. ہم نے ججز کی ٹرانسفر ان کی منشا کے بغیر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ, یعنی ان کی جو وکٹمائزیشن ہونی تھی اس کو ریزسٹ کیا. ہم نے بہت سی چیزوں کو ریزسٹ کیا. یہ 59 کلازز تھے, اور 59 کلازز کو ہم نے محدود کیا 27 میں, اور جس میں گورنمنٹ کی صرف 21-22 ہے. باقی ریمیننگ جو ہے نا 5 ہماری ہیں, اور ایک آدھ اور اس میں ماحول کے حوالے سے, انوائرمنٹ کے حوالے سے لگوائی گئی تھی. تو یہ ہم نے اس کو بہت محدود کیا تھا. کیوں اس ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم وائی اسحاق ڈار ہیز سیڈ کہ ہم سے 26ویں آئینی ترمیم ہضم نہیں ہو رہی؟ یہ اسحاق ڈار سے پوچھا جانا چاہیے کہ ان سے کیوں ہضم نہیں ہو رہی. مگر اس میں جو ہے نا اس کو جو اس میں 2-3 ایسی دفعات ہیں جس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے, اس کا انفیکٹ جو ہے مس یوز ہے. ہم نے جو ہے اس میں سے ججز کا رول کمتر کر کے پارلیمان کا رول بڑھایا تھا. اگر پارلیمان میں آپ بیٹھ کے تقسیم کرنے لگ جائیں عہدوں کو اور ججوں کی سیٹوں کو, تو پھر ظاہر ہے قصور میرا ہوگا, آپ کا ہوگا, نہ کہ قانون کا ہوگا. اصل میں قانون استعمال کرنے والے کا قصور ہوتا ہے. آپ اگر اس کے اوپر جو فیئر ڈیبیٹ کریں تو آپ کو اس میں بہت کم ایسی باتیں ملیں گی جس پہ اعتراض کیا جا سکے. مگر اگر میں اور آپ جو ہے اس کو مل کے جو ہے غلط استعمال کریں, اس چھری سے جو ہے پھل کاٹنے کی بجائے لوگوں کے گلے کاٹنے لگ جائیں, تو پھر قصور جو ہے گلے کاٹنے والوں کا.
بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں جوائن کیا اب امیر مقام صاحب نے، سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے. سیلاب کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ، کتنا بحالی کا کام ابھی ہوا ہے، کس حد تک تباہی ہوئی ہے؟ مطلب ہے کہ بحالی کی کام میں تو بہت ٹائم لگتا ہے اور اتنے جلدی ممکن نہیں ہوتا ہے. بہرحال ابھی تک بھی یا ڈیڈ باڈیز مل رہے ہیں اور کئی اب بھی لاپتہ ہے، اسی پر بھی کام جاری ہے. اور جو جانی نقصان ہوئے وہ بھی بہت زیادہ ہوئے اور جو مالی نقصانات لوگوں کے ہوئے وہ بھی بہت زیادہ تاریخی ہوئے ہیں ہر جگہ. اور پھر انفراسٹرکچر کی جو تباہی ہوئی، خاص کر ہلی ایریاز میں جہاں کوئی دوسرا سورس ہوتا ہی نہیں ہے اور جو پہاڑوں میں سڑکیں تھے وہ بہہ گئے، تو لوگوں کی آمد و رفت کے ذرائع اور یہ بھی منقطع ہوئے. تو اس پر ہم سارے تمام اور کام چھوڑ کر اس ریسٹوریشن میں بجلی کا نظام درہم برہم ہے، دوسرے ایشوز ہے. تو جو بھی ہماری پارٹ پر، میں تو یہاں سے اسی دن سے یہاں اسٹیشن و ملک ڈویژن میں آج میں باجوڑ گیا تھا اور کل بنیر گیا، شانگلہ گیا، سوات میں رہا، یہ مختلف اضلاع میں. اور جو میکسیمم پاسبل ہے پرائم منسٹر خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب اس کی ڈیلی میٹنگ رہا ہے. آج بھی 4 بجے ہماری زوم پر میٹنگ ہوئی، کل بھی ہوئی. ہر ایک کو ٹاسک دیتے اور پراگرس دیتا ہے. اور ہمارے دوسرے لوگ جو کنسرن ہیں اس نے ان کو بھی موبلائز کیا ہے. آج ہمارا پاور منسٹر اویس لغاری صاحب بھی ایسے بات آیا تھا اپنی بجلی کی ریسٹوریشن کے سلسلے میں. علیم خان بھی ہماری کمیونیکیشن کی جو منسٹر ہے وہ جی بھی چلا گیا ہے. چیئرمین NHA بھی آئے، اس کو بھی انسٹرکشنز ہے کہ جتنے جلدی زمینی راستے بحال کر سکتے خواہ جو بھی صوبائی روڈ ہے، NHA کا نیٹ ورک ہے نہیں ہے، اس مشکل کی گھڑی میں لوگوں کی مدد کریں. ساتھ ساتھ ریلیف گوڈز بھی ابھی بھی جو آپ فون کر رہے تو جسٹ 15-20 منٹ پہلے میں نے انڈیمیا کی طرف سے DC سوات کو یا ریلیف گوڈز اور کئی ٹرک سے ہینڈ اوور کیے کل بنیر میں دوسری جگہ. تو ہر لحاظ سے ہم الرٹ ہے اور لگے ہوئے جتنے ہیومنلی پاسبل ہے اور جتنے ہم ریسورس استعمال کر سکتے ہیں استعمال کر رہے ہیں. امیر مقام صاحب، کیوں خیبر پختونخوا کی حکومت شکایت کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ وفاق اس طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کر رہا جس طرح سے کردار ادا کرنا چاہیے. وہ تو مسلسل پروگراموں میں آپ لوگوں کے خلاف شکایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف صوبے کی حد تک اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں سارا کام. اسی مطلب ہے کہ اس بلیم گیم کے علاوہ تو اس کے ساتھ اور کچھ ہوگا نہیں. ہم نے تو یہ جو ابھی میں نے بات کی، میں نے تو ان کی جو خامیاں ہیں اور اس پر بات ہی نہیں کی. میں نے کہا یہ موقع ان چیزوں کا نہیں ہے اور وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی نہیں ہے. مگر اگر ہم سیریس نہ ہوتے تو آج جو باجوڑ کی سچویشن ہے اور وہی جتنی آپ پوچھ لے کہ کون سا وزیر باجوڑ گئے، کون سا چیف منسٹر باجوڑ گئے صوبے کا، اور ان سخت حالات میں آپریشن کے ہوتے ہوئے وہی جو وکٹمز ہے اور فلڈ کے متاثرین کے ساتھ میں باجوڑ میں رہا. آپ نے دیکھا ہوگا بنیر 2 دفعہ گئے، وہی زیادہ کیجوالٹیز ہوئی، یا سوات میں، شانگلہ میں، اور ابھی سوابی میں دردناک واقعہ ہوا ہے ان کے ساتھ بھی. اور جو کمپنسیشن صوبائی حکومت تو ویسے بھی ہر ایک کو کمپنسیشن دیتے اور صوبے خود مختار ہے، مگر مرکزی حکومت کمپنسیشن کی اس طرح باؤنڈ نہیں ہے. بعض اسپیشل کیسز میں پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے، وہ اگر دینا چاہتے تو دیتے. تو ہم نے اس سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں آپ بھی مرکز کی طرف سے ان متاثرین کو کمپنسیشن دے رہے. تو وہ بھی اس نے منظوری دی اور اسی پر بھی کام جاری ہے. تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے پارٹ میں جو بھی چیزیں نہیں ہے ہم وہ بھی کر رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، پروونشل گورنمنٹ کا ہے. اگر جو ایشو ہم ریزالو کر سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کس گورنمنٹ کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان متاثرین کا ہے اور یہ ریزالو کر لینا چاہیے. ایک ایشو جو بڑا ہائی لائٹ ہو رہا ہے وہ تجاوزات کے حوالے سے. چونکہ تجاوزات وہ آپ برنک پہ تھے ریور کی، تو علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ وہ تباہی کا زیادہ باعث بنے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ٹمبر مافیا کیونکہ اس سارے سیلاب میں جو صورتحال بنی ہے
ٹمبر مافیا کی وجہ سے جو درخت کاٹے گئے تھے وہ بہ کے جب آئے ہیں اس فلڈ کے ساتھ اس نے بھی کافی کیجوالٹیز کی ہیں اور پھر پتہ بھی لگا ہے کہ کس حد تک درخت کاٹے جا رہے ہیں. وہ تو ایک پلاننگ کے کام ہے کہ درخت کو بالکل کاٹنا اور اس طرح جنگلات کو ختم کرنا اپنے ذاتی مفادات کے لیے. میں اس میں آگے جانا نہیں چاہتا ہوں. کون کاٹ رہے ہے کس کے ساتھ اس کے کانٹیکٹ سے کیا ہے وہی نہیں ہونا چاہیے جس کے ساتھ بھی ہو. اور ساتھ ساتھ اجازت اس کی نہیں ہونی چاہیے. اجازت تو اسی پر پھر وہ بات آتی ہے کسی نے دی ہوگی, پروونشل گورنمنٹ نے دی ہوگی, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. کس نے پرمیشن دی وہ دینے نہیں چاہیے. ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور تجاوزات کا جتنا تعلق ہے تو بالکل پی ٹی آئی کا گورنمنٹ ہے تو ان کو چاہیے کہ جو بھی چیز لیگلائز نہیں ہے, ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اور تجاوزات میں آتا ہے تو ان کی اجازت ان کو نہیں دینی چاہیے کہ وہ کسی کو اجازت دے رہے, پرمیشن دے رہے. مگر ابھی جو یہ ایشو آئے جو ہم فیس کر رہے ہیں تو بی ویری فرینک یہ تو کلاؤڈ برس سے آئے, سارے کلاؤڈ برس سے. فار ایگزامپل میرا اپنا بائک اور اس میں بھی 23 لوگ شہید ہوئے کلاؤڈ برس سے. اس میں 7 ابھی تک اس کی ڈیڈ باڈیز بھی نہیں میرے لاپتہ ہے. یا وہی آپ جو بنیر کا سب سے بڑا واقعہ ہے گاؤں میں ہوا ہے یا اوپر ہوئے کلاؤڈ برس سے ہوئے. تو یہ مطلب ہے ایک قدرتی آفت, مگر اس سے نمٹنے کے لیے کہ اس طرح انتظامات ہو کہ جلد از جلد پھر اس سے نمٹنا, ان لوگوں کو ریلیف دینا, ریسکیو کرانا, ان متاثرین کو جگہ دینا, ان کی کمپنسیشن کرانا, یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.